बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 अगस्त मंगल का दिन और बड़ा अहम दिन है। आज मुकम्मल लिस्टें बन रही हैं, दो में से किसने कुर्बानी का बकरा बनना है। खान से मुलाकातों पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे बड़े हुक्म पर नून लीग और मोहसिन नकवी का दंगल शुरू हो गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त तौहीन अदालत लग गई। मोहसिन नकवी को फारिग करने के लिए नून लीग की क़यादत मैदान में, वो ईरान में फील्ड मार्शल के हमरा। अब होने क्या जा रहा है, एक तरफ अंडरटेकिंग्स ली जा रही हैं इमरान खान से मुलाकातों के लिए और दूसरे सुप्रीम कोर्ट में अदालत में काली भेड़ें भी मैदान में। तहरीक इंसाफ के संगीन इल्ज़ामात के बाद मरीम नवाज अचानक चीन फरार। और पंजाब हुकूमत का मामला क्या है कि जेल में इस वक्त बबर शेर धाड़ रहा है, पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ सुनाई दी जा रही है। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल अखबारात मीडिया में एक दफ़ा फिर इमरान खान छाए हुए हैं और ये बड़ी पेशरफ जो अपोजिशन में हुई तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना ने नए सूबों का प्लान फील्ड मार्शल का मुस्तरद किया है। ग्रैंड अपोजिशन 28वीं तरमीम की मुखालफत और फील्ड मार्शल की प्लानिंग को ख़त्म। और वज़ीर-ए-आज़म और फ़ौज की तरफ से मुशर्रफ ज़ैदी ने ज़ियाउल हक़ की धमकी क्यों दी है, ये बड़ा अहम मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और फौज में तसादम का खतरा है। बन्नू समेत अब दूसरे शहरों से पुलिस एहलकार पहुँचना शुरू हो गए हैं। कलात बलूचिस्तान में लाबदूद शहादतों का खतरा और पलंदरी में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा, फौज वहाँ दाखिल है। ज़ख्मियों की शहादतों की इतलात आ रही हैं। तीन सूबों में बगावत वाले मामलात और फील्ड मार्शल के मुज़ाकराती अमल का ईरान ने आज जवाब भी दे दिया है। जंगी महाज खुद सुप्रीम लीडर ने संभाला है और मिड टर्म से पहले ट्रंप ने आखिरी ख्वाहिश शिमाली कोरिया के सरबराह से मिलने की। मुत्तहदा अरब अमारात भी प्रॉक्सी असर तस्लीम कर रहा है और मुआशी पाबंदियाँ ईरान बचने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल है, सारी तफसील आपके सामने बताऊँ। कर्नल वाला मामला भी। सबसे पहले तो मंगल का दिन है, आपको पता है, खान से मुलाकातों का। और आज हुकूमत स्टैब्लिशमेंट मोहसिन नकवी के दरमियान जो पंजा आजमाई शुरू हो गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस का नंबर लग गया, तो दूसरी तरफ अब ये मामला है कि खान की बहनों की आज मुलाकात होगी या नहीं। कि 18 अगस्त को शिफा मुंतकिली केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें एक शिफा अस्पताल मुंतकिल करवाना, ज़ाती मुआलिज डॉक्टर उज़मा को साथ रखना, जिसमें तौहीन अदालत शुरू हो चुका है। और दूसरा जो 2 तलवारें और एक न्याम। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को क्लीन चिट दी है कि वो इस अमल में शामिल नहीं, तौहीन अदालत में उसका नाम नहीं डाला, शहबाज शरीफ का डाला। तो नून लीग ने, आले शरीफ ने मोहसिन नकवी पर सब कुछ डाल दिया। ये बयान दिया कि तौहीन अदालत बिल्कुल हुई है, शिफा की जगह पिम्स ले जाया गया और वजह उन्होंने कही अमन व अमान है, सिक्योरिटी है। और अमन व अमान और सिक्योरिटी का जिम्मेदार है वजारत दाखिला मोहसिन नकवी। तो तौहीन अदालत मोहसिन नकवी ने की है, हमने नहीं की। ये हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है। अब ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है। फैसले में फैमिली की मुलाकातों का हफ्तावार, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज हुकूमत ने क्या करना है, क्योंकि अडयाला जेल आती है पंजाब में, मरीम नवाज चीन भाग गई हैं। अब वो इस वक्त बराह रास्त आले शरीफ की तरफ जाने का मामला है। IG जेल और पंजाब हुकूमत के, आपको पता है, जो जिम्मेदार हैं जेल सुपरिटेंडेंट बज़ाहिर तो कर्नल है, सबको पता है, लेकिन चूँकि हुकूमती कागजात में सुपरिटेंडेंट जेल, IG जेल और पंजाब के हुकूमती वज़ीर यानी मरीम नवाज। आले शरीफ अब इमरान खान के बेटों के साथ भी हफ्ते को 2 दफ़ा मुलाकात इन्होंने करवानी थी, लेकिन अदालती ऑर्डर्स उस पर भी अमल दरामद ना हुआ, तो ये फिर दूसरी तौहीन अदालत बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने केस इसीलिए नहीं लगाया था कि इसमें शहबाज शरीफ का, उन्होंने कहा बाकायदा पूरे इल्ज़ामात लिखें तौहीन अदालत में, इन सबको एक बार सामने लाएं, फिर जिसका कुर्बानी का बकरा फैसला होगा वो बनेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी बैरिस्टर गौर से कहा है कि ये लिस्ट आप लेके जाएं और चूँकि मंगल का मुलाकातें और फ़ोन का मामला ये सारा मुकम्मल होने दें, फिर उस पर एक ही बार केस शुरू किया जाए। और ये फिर वारदात क्या है। अब ज़ाहिर है मरीम नवाज को ख़तरा था, इसीलिए वो मतलब चीन चली गई हैं, उन्हें अदालत में बुलाया जा सकता है। और ये याद रखें वाहिद वज़ीर आला जो बैन अल-अक़वामी दौरे करती हैं। बहरहाल अब इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान जो रस्साकशी वो भी अरूज पर पहुंची है। ख्वाहिशात बड़ी मामूली हैं। फील्ड मार्शल 28वीं तरमीम चाहते हैं, सदारती पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में सिंध की तकसीम नहीं होने देना चाहती और नून लीग की क़यादत तो सिर्फ अपनी बका चाहती है। ये कहते हैं इक़्तिदार में जो दस्तरखान में बचा खुचा मिल जाए वही काफ़ी है। लेकिन इस मामले में चूँकि फील्ड मार्शल की जो लेफ्ट हैंड है मोहसिन नकवी उन तक फंसा हुआ है और तीनों के मफादात का टकराव, और ये इतना शदीद है कि छुरी ने खरबूजे पे गिरना है या खरबूजे ने छुरी पे। अब देखना यह खरबूजा होगा कौन, इंटरेस्टिंग मामला है। और अब इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला था उसमें आप देखें कि शहबाज शरीफ के मुशीर मुशर्रफ ज़ैदी ने जो जनरल ज़ियाउल हक़ की तस्वीर शेयर की है उसके ऊपर लिखा कि आज़ादी की कोई कीमत नहीं। पहले ये ट्वीट की थी, फिर डिलीट कर दी थी। अब चूँकि पीपल्स पार्टी सूबों की तकसीम की सख्त मुखालिफ है, जरदारी के इस्तीफे की खबरें खुद बाकायदा तौर पर लॉन्च की गई। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ये दावे के सूबे तो हर सूरत में बनेंगे ही बनेंगे। मुशर्रफ ज़ैदी ने कह दिया कि आज़ादी की पहले कीमत अदा करें, यानी जो जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो के साथ किया उस पर तैयार हो। क्या पीपल्स पार्टी उस पर तैयार है या नहीं,
کیونکہ ضیاء الحق نے تو پھانسی دی تھی. اب پیپلز پارٹی سے پوچھ رہے ہیں آپ کس لیول کی قربانی دے سکتے ہیں؟ صدارت چھوڑ سکتے ہیں، بلاول کو گرفتار کروا سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ٹوسٹ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ، محمود اچکزئی کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ اچانک صوبے بننے کی تجویز مسترد کر دی، اعلان کر دیا کوئی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. پاکستان اس وقت تقسیم کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اب مولانا کی طرف سے یہ صوبوں کی اچانک تجویز مسترد کرنا ظاہر ہے بلاول اور زرداری کے ساتھ تعلقات، اور ان حالات میں جو اپوزیشن کے اجلاس میں جو باتیں ہوئیں آپ ذرا ان پہ غور کریں کہ محمود اچکزئی اور مولانا نے، تحریک انصاف نے، پھر ان کے ساتھ عوام دوست پارٹی یا سندھ کے جی ڈی اے وغیرہ سب شامل ہیں، بہت بڑا اتحاد بن چکا ہے. انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم ایک دن میں اس نظام کو ختم کر سکتے ہیں، ایک دن میں. مثال انہوں نے اس کی وہ دی کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب اس نے اپنے خاص آدمی جنیجو کو وزیر اعظم لگوایا تو اس نے مارشل لا اٹھانے کی کوشش کی. ضیاء الحق نے 58B2 استعمال کی، حکومت برطرف کی، 4 اسمبلیاں برطرف کی. محمود اچکزئی نے کہا کہ نواز شریف اور بے نظیر کو ہم نے اکٹھا کیا تو ہم نے ایک دن میں قومی اسمبلی اور شام کو سینٹ میں 58B2 ختم کروائی، یعنی اس غبارے کی جو ہوا تھی وہ نکال دی. تو اب مولانا ساتھ دیں، ہم اس غبارے کو پھاڑ ہی دیں گے، مطلب غبارہ پھاڑ دیں گے، ہوا نکال دیں گے. اب دوسری طرف جو جیل میں اس وقت قید ببر شیر، اس کی دھاڑ پوری دنیا سن رہی ہے. پوری دنیا کی آپ دیکھیں سب سے بڑی کرکٹ کی ویب سائٹ کرک انفو، انہوں نے عمران خان کے اوپر جو جبری قید پر کالم لکھا وہ لاکھوں لوگ جو ہے دیکھ چکے ہیں، شیئر کر چکے ہیں. یہ جو 21 کرکٹرز نے جن میں 6 کپتان تھے، ان کے اس بیانات کو اتنی غیر معمولی توجہ ملی ہے جو پہلے اب تک نظر نہیں آئی. آپ الجزیرہ، عرب نیوز، TRT، CNN، BBC، ٹائمز، DW، ہندوستان ٹائمز، تمام اخبارات میڈیا اٹھائیں، ایک ہی نام نظر آتا ہے، عمران احمد خان نیازی. اب پاکستان کے شام 7 بجے عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ انٹرنیشنل پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، بریفنگ دیں گے، عمران خان کے حوالے سے تمام تفصیلات انٹرنیشنل میڈیا کو آگاہ کریں گے کہ کس انداز میں یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں بھی انشاءاللہ اس پریس کانفرنس میں شرکت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم اپنے چینل پہ سے لائیو بھی کریں اگر ہو سکا، نہیں تو کم از کم ان کی آواز میں ضرور شامل ہوں گے. اب دیکھیں اوورسیز پاکستانی اس وقت تگڑے ہو کر ذرا اس بیانیے میں جو اس وقت اوورسیز بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں، اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ یہ جو لالچ اور ہوس کے اقتدار میں لوٹ مار کے ظالمین ہیں جو کہ پاکستان کے حالات کو اس قدر خطرناک حد تک لے چکے ہیں کہ یہ تینوں صوبوں میں بغاوت جیسے حالات نظر آ رہے ہیں. بنو میں جو دیکھیں تشویشناک چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں ویڈیوز میں آپ دیکھیں جو ابھی آ جائی ہیں، پولیس اور فوج کے درمیان باقاعدہ تصادم کے حالات بنے ہوئے ہیں. پولیس والوں کا الزام ہے کہ یہ یہاں پر فوجی باقاعدہ ویڈیو فوٹیجز میں ان کے پاس ثبوت ہیں کہ فوجی اہلکار کالے شیشے والی گاڑیوں میں دہشت گرد بھر کے کینٹ میں لاتے ہیں. وہاں کی جو امن کمیٹیوں کے اور پولیس کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں لکی امن کمیٹی جو تھی اس میں 7 اہلکاروں اور اس کے سربراہ کا تبادلہ ہوا، پھر احتجاج شروع ہوا. اب دوسرے جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. لکی مروت میں وہاں پولیس اور ٹریفک کے اہلکاروں نے ڈیوٹیاں چھوڑ دی ہیں. اب اس کے علاوہ بلوچستان چلے جائیں، کلات میں وہاں دیکھیں بارودی سرنگیں جس طرح بچھائی جا رہی ہیں. کالعدم تنظیموں نے BFC کے کتنے اہلکار اس میں شہید ہو گئے، ان کی میتیں وہاں پڑی نظر آ رہی ہیں. اور یہ سیکورٹی اداروں کے عام فوجی ہیں، یاد رکھیں، جو کالعدم تنظیموں کے مکمل رحم و کرم پر ہیں. کیونکہ راولپنڈی میں اس وقت مارشل لا والے حالات بنائے ہوئے، 3 کمپنیاں تمام اہم مقامات پر لگائی گئی ہیں کہ یہاں پر کوئی بغاوت نہ ہو جائے. اب کشمیر کی صورتحال آپ دیکھیں کہ وہاں پلندی سے کوٹلی فوج نے جو پیش قدمی کرتے ہوئے محاصرہ بڑھایا ہے، وہاں پرامن مظاہرین پر وہ شدید فائرنگ ہوئی جس کے مختلف مقامات پر لوگوں کی زخمیوں کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں. اب پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ 12 نشستوں کے لیے جو کشمیر میں اس وقت کیا جا رہا ہے، جو کشمیر سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا دعویٰ ہے کہ 350 کشمیری اب تک شہید ہو گئے. تو یہ سوچتے ہیں کہ 12 نشستوں کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر یہاں 350 ہیں تو پھر بلوچستان کی معدنیات کے لیے جو سیکیورٹی اہلکار، کتنے بلوچ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں. یہ جو اقتدار کی لالچ میں شہادتیں کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف عوام میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. یہ 79 سال میں یہ صورتحال نظر نہیں آئی. ابھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو کرنل نے پستول نکالی، فائرنگ کی، یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈنگ معاملات میں دوسرے نمبر پر ہے. وہ گریبان پکڑنے والی جو تصویر ہے وہ 11 لاکھ سے زیادہ دفعہ پوسٹ ہوئی ہے. اس کے لائکس اور شیئر اکٹھے کریں سارے پلیٹ فارم پہ تو 7 کروڑ کے قریب وہ بنتے ہیں. اب اس تصویر کو یہ فائر وال پہ نہیں روک سکے، مین اسٹریم میڈیا میں پابندیاں ہیں، آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا. اب وہاں سرحد یونیورسٹی میں انہوں نے اس طالب علم کو اور بارکو سے اور اس کے ساتھ جو 25 لوگ ہیں انہیں گرفتار کر لیا اور تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش. پروفیسر جدون، ان پر الزام کیا ہے کہ یہ احتجاجی مظاہرے لیڈ کر کے کاکروچ جنتا پارٹی کی طرح یہاں تحریک چلا رہے تھے. 25 لوگ جو گرفتار کیے جیل میں، آپ ان کے نعرے سنیں ان نوجوانوں کے، وہ پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں، اور بجائے کرنل کو گرفتار کرنے کے پروفیسر جدون کو گرفتار کر لیا کہ یہ ان کی اہلیہ کو چھیڑتا تھا. پہلے اسے معطل کرایا، اس کی سیٹ کا اضافی انچارج اہلیہ کے ہاتھ میں دیا،
پھر میرٹ کی دھجیاں اڑانے پروفیسر صاحب کرنل صاحب خود وہاں پستول لو کر پہنچ گئے. اب کرنل صاحب کے خلاف کارروائی کرنی تھی, کارروائی انہوں نے یہاں کر دی. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نفرت. اور یہ نفرت جو ہے آپ کو پتہ ہے اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. یہ جو بارودی غنڈہ گردی انہوں نے نیب کوڈ سے شروع کی تھی, باوردی بن کر باوردی سرنگیں انہوں نے بارودی بچھائی. یہ جلتی کر تیل کا کام کر رہے ہیں. 1971 میں تو جنگ اخبار پہ خبریں لوگ مان لیتے تھے. آج تو وہ معاملات نہیں ہے کہ 93,000 سرنڈر کریں تو لوگ پھول پھینکنا شروع کر دیں. یہ 3 نسلوں تک نفرت چلی جاتی ہے. گولیاں مارنے سے کام نہیں چلتا. اس وقت تو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سرحدی یونیورسٹی کا جو معاملہ تھا یہ اب باقاعدہ سویلین اور فوجی اداروں کی لڑائی نظر آ رہی ہے. ایک طرف خوش آمدی صحافی لگے ہوئے ہیں, وہ کرنل صاحب کو بڑا غیرت مند قرار دے رہے ہیں, اتنا غیرت مند. اور یہ اچھا وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں, جو رینجرز آپ کو یاد ہوں گے مارے گئے تھے, ان کی نیوز چینلز نے, میڈیا نے, عسکری اکاؤنٹ نے کہا تھا یہ تحریک انصاف نے مارے 26 نومبر پہ جو قتل عام اس کے بدلے میں کیا. اب یا تو یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں, اچھے بھلے کرنل صاحب کی عزت کو کی بلی چڑھا رہے ہیں. یہاں تک ان جیلوں نے کہا جی پروفیسر صاحب جو تھے کرنل صاحب کی اہلیہ کو چھیڑتے تھے, اور یہ بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے پھر ہوائی فائرنگ کر کے غیرت لی. اب عجیب غیرت تھی کہ ہوائی فائرنگ سے مطلب ساری غیرت لینی تھی. ایک صحافی نے تو کہا ان کی جگہ میں آتا سیدھے فائر کرتا. اندازہ کریں یہ وہ بیانیاں بنا رہے ہیں, انہیں بلکہ الٹا ذلیل کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں وہ بچے کر رہے تھے, چھیڑ رہے تھے, کبھی کہہ رہے ہیں وہ HOD تنگ کرتا تھا, کبھی کہہ رہے ہیں ہجوم تشدد کر کے مار دیتا. مطلب عجیب و غریب بیانیاں, اور انہیں ایک مسیحا بنا کے ریسکیو کرانے والا بھیج دیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر آپ کبھی پڑھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یقین کریں کہ وہ یہاں بات کرنے والی نہیں ہے. صرف الفاظ اگر چناؤ میں بہترین کروں تو جوڑوں کی صورت میں جایا کرتے تھے اور رات کو جاتے تھے, صبح اکیلا بندہ نکلتا تھا. بس اب چھوڑیں, اب اس میں اب تفصیل میں کیا جاؤں. یہ عمران خان پر ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں. یہ غیرت مند ہوتے تو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے. غیرت تو سب کی ایک جیسی ہے. ریحانہ ڈار کے ساتھ جو کیا, عمر ڈار, عثمان ڈار کی والدہ, غیرت ان کے اندر کرنل صاحب سے زیادہ ہے. ان کی جس طرح طیبہ راجہ کو بالوں سے گھسیٹا, اس کے والد کے اندر بھی اتنی غیرت ہے. یا پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قرآن پڑھتے گھسیٹتے رہے, تو سب کے سب اسی طرح غیرت مند ہے. لیکن یہ بدقسمتی سے کیونکہ قانون پہ یقین کرتے تھے, ورنہ انہیں بھی پتہ ہے جیکٹیں کہاں سے ملتی ہیں. یہ پاکستان کے قانون کو نہیں روندنا چاہتے تھے. کرنل صاحب کے پاس تو پولیس موجود تھی, کیمرے موجود تھے, لوگ کھڑے تھے, وردی تھی, یہ سب کچھ کر سکتے, لیکن انہوں نے پبلک میں دہشت پھیلائی. اب یہ حقیقت میں دہشت گردی کے زمر میں آتا ہے. پڑھیں اس کی تعریف. تو ان پر تو آرٹیکل 6 اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے چاہیے, لیکن بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. اب جو فیلڈ مارشل کا دورہ اس کی طرف آئے, ایران جو گئے ہوئے ہیں, ایران کے صدر سے وزیر خارجہ سے ملے ہیں, پھر اسپیکر محمد باقر غالیباف سے ان کی ملاقات ہوئی, اور سب سے بڑی ملاقات جو میجر جنرل محسن رضائی سے ہوئی, جو سپریم لیڈر کے نمائندے ہیں, نیشنل سیکورٹی کونسل ایران کے لیڈر ہیں. ایرانی صدر نے اس کے بعد بیان جاری کیا کہ ٹرمپ پہلے تو ہم پر دباؤ ڈالنے, ڈکٹیشن کی بجائے اپنا انداز گفتگو درست کریں. ہر قسم کی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں, چاہے وہ جنگی میدان ہو, معاشی میدان ہو, پابندیوں کا یا حملوں کا ہو. ہر قسم کے جواب کی صلاحیت, حیثیت اور اہلیت رکھتے ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں ٹرمپ کے قاصد فیلڈ مارشل نے جو امن معاہدے کی تجویز دی, ایران نے اسے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا دوبارہ مذاکرات شروع نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک پچھلے معاہدے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی جو خلاف ورزی امریکہ نے کی وہ اس پہ اعتراف کرے, انہیں پورا کرے, پھر ہم مذاکرات کا سوچیں گے. محسن نقوی نے فوراً اس پہ ٹویٹ کی کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اسلام آباد معاہدے کے مطابق بڑی اچھی ہوئی ہے, تنازعات پہ بڑی اہم گفتگو کھل کے ہوئی. پھر ایران کے جو حکومت کے سب سے قریب سمجھے جانے پروفیسر ہیں سید محمد مراندی, انہوں نے ٹویٹ کی, یہ آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہے لیکن انتہائی اہم شخصیت ہے. انہوں نے کہا جی مسٹر عاصم منیر, فیلڈ مارشل نہیں لکھا, نہ جنرل لکھا, یہ ٹرمپ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھول دیں. انہوں نے جواب سن لیا ہے, اب یہ جا کر ٹرمپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ چونکہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے, اسی لیے ایران نے عمان کے ساحل پر جو آئل ٹینکر گزرے تھے انہیں تباہ کر دیا عین اس وقت جب مذاکرات ہوتے, یعنی یہ پیغام لے کر آئے تھے. پھر ٹرمپ نے اپنی شمالی کوریا کے صدر کی تصویر کو فخر سے شیئر کیا کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں میری آخری خواہش ہے کہ اقوام متحدہ اس سال کے آخر میں ملاقات ہو جائے, کیونکہ اسے پتہ ہے اب اس کی باری ٹائم پورا ہو گیا. اب نئے ہرمز میں ان تمام جہازوں کو, شپنگ کمپنیوں کو ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ایران کو جو محصول ادا کر کے نکل رہے ہیں کہ اگر ایران کی ای میلز کا بھی جواب دیا تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں, لیکن وہ نہیں مان رہے. اور پابندیوں کی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ قسم کی معلومات ہیں کہ جس طرح ایران نے دیکھیں یہ جنگ میزائلوں کی, ڈرونز کی, چین اور روس کی مدد سے جیتی, اپنی مقامی لوکل صنعت سے, اپنے ہتھیار بنا کے, غیر روایتی جنگ سے. پابندیوں کا مقابلہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. امریکہ جن ممالک کے ذریعے ایران پر پابندیوں کو شکار کرنا چاہتا ہے, اصل میں وہی ممالک اس وقت ایران کی سب سے بڑی مدد کر رہے ہیں. عرب امارات پر بظاہر
ایران کی پابندیاں لگی ہیں دونوں کی، لیکن حملوں سے بچنے کے لیے وہ سونے میں تجارت کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ابھی چین اور روس ایران کی کرنسی کو چھوڑ کر تمام ڈیلنگز جو ہیں وہ چین کی کرنسی یوان اور روس کی کرنسی روبل میں کر رہے ہیں. ٹرمپ نے یہ جو معاشی پابندیوں کا منصوبہ ہے یہ مفروضوں یا مس کیلکولیشن کی بیس پہ بنایا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں کو تو ڈالر چاہیے، مغرب کے بینکنگ سسٹم سوئفٹ چینل کی ضرورت ہے، پے پیل کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ایران نے جو شیڈو بینکنگ، حوالہ سسٹم یا غیر روایتی معیشت کا ایک نظام بنایا ہے، اس کے لیے انہیں اب امریکی ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. ایران کبھی بھی امریکہ کے یا مغرب کے بینکنگ سسٹم میں شامل ہی نہیں ہوا. یہ اس سے ہٹ کر اپنا ایک بارٹر سسٹم یا برکس میں شامل ہوئے بغیر روس اور چین کی کرنسی میں لین دین کرتے ہیں. انہوں نے پیرل اکنامک سسٹم بنایا ہوا. یہ پے پیل پر تجارت نہیں کرتے، نہ ایپل کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. ایران عراق کی جنگ کے دوران انہوں نے NGOs کے دفتر بنائے تھے جہاں ملینز آف ڈالر ان کے بسوں میں اور ٹیکسیوں میں عام ایرانی فیملیز لے کے جاتی تھیں جو دنیا بھر میں ٹرانسفر ہوئی. اور اتنا بڑا نظام ہے کہ اس پر تو ایک پوری ڈاکومنٹری بنے تو کام ہے. اس کا حل انہیں توڑ نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ آپ کو پتہ ہے نوٹ گننے کی مشین تک استعمال نہیں کرتے، ہاتھوں سے گنتے ہیں. امریکہ کے تو جہاں جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی F-16 F-35 پیٹریوٹس تھاڈ بنتے رہے، ایران نے لوکل ڈرونز بنا کے میزائل ٹیکنالوجی سے یہ مہنگے ترین ہتھیار نہیں خریدے اور وہ جنگ جیت گئے. اسی طرح معیشت کی پابندیوں کو بھی اسی طرح ٹیکل کر رہے ہیں. اور یہ ہے ٹرمپ کی وہ مس کیلکولیشن جو ایران کے بارے میں جنگ سے پہلے تھی کہ اب معاشی پابندیوں پر بھی وہی صورتحال ہے. اس کے اپنی انٹیلیجنس ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس کو بتایا تھا کہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا تو جو حکومت میں وجود میں آئے گی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکے گی، وہ بلکہ جوہری ہتھیار بھی لے کے چھوڑیں گے. پھر ایران ہرنائے ہرمز بھی بند کرے گا، عالمی توانائی کی منڈیوں کو کنٹرول بھی کرے گا اور خطے میں امریکی فوج اتحادیوں کے لیے مشکل ہوں گی، یہ رہنا مشکل ہوگا. اب وہی ہوا. عسکری قیادت نے سے بتایا تھا ہمارا اسلحہ ختم ہو جائے گا، فوج کی آپریشنل تیاریاں نہیں ہیں. لیکن چونکہ ٹرمپ کا جو وزیر دفاع ہے اور اس کا جو آرمی چیف ہے جو موجودہ جنرل کین، یہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور دیکھ لیں حالات وہی ہیں. اور اب سب سے بڑی جو رپورٹ آئی کہ 41 ہفتوں کی جنگ میں امریکی کروڈ آئل کے ذخائر 50 سال کی تاریخی سطح میں سب سے نیچے جا چکے ہیں. یہ 1982 میں ایک دفعہ ہوا تھا. اب ان حالات میں اب آپ خود سوچیں کیا ہوگا. اسی لیے ٹرمپ محنت ترلا کر رہے ہیں. آخر میں ترکی جو ہے وہ اس وقت شام کو مکہ معاہدہ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب ترکی الائنس بنائے، لیکن اسرائیل ہونے نہیں دے رہا. اور اس کے علاوہ بھی یمن سے جڑی، یوکرین سے جڑی بہت سی خبریں، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.